अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महरीन स्कैरी स्टोरीज़ 0.1। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए महरीन स्कैरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी हमें संदीप ने यूएसए से भेजी है। ये बताते हैं वैसे तो मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है, लेकिन मैं कई साल से यूएसए में ट्रक चला रहा हूँ और इसी दौरान मुझे कई ऐसे रास्तों से और कई मौसमों का सामना करना पड़ता है। रास्ते ऐसे हैं कि कहीं पहाड़ और कहीं जंगलात। इसी दौरान मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश था। ये बताते हैं मैं ट्रक में आराम करने के लिए ट्रक रोकता हूँ, अपने कैबिन में आराम करता हूँ और मैंने ट्रक की विंड पर और अपनी साइड शीशों पर भी एक शीट लगा दी। वहाँ बर्फ़बारी हो रही थी। कुछ देर आराम करने की गर्ज से मैं ट्रक में लेट गया। मैंने ट्रक की लाइट्स ऑफ कर ली और फिर मुझे बर्ड पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। कोई मेरे ट्रक के बहुत करीब आ जाता है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम संदीप है। मैं इंडिया से हूँ और यूएसए में ट्रक चलाता हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मेरे साथ लाइफ में एक ऐसा वाक़या हो चुका है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि मैं मामूल के मुताबिक अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से अपना ट्रक लेकर निकलता हूँ। मेरे ट्रक के साथ 2 ट्रेले लगे हुए थे। वीरान रास्तों से, जंगलों से होकर मैं अपनी मंजिल पर पहुँचता था। मैं अपने सफ़र पर रवां-दवां था। मैं अब सिटी को छोड़ चुका था। सर्दी इंतहा की थी। मैंने अपने ट्रक में हीटर ऑन कर रखा था और मैं इस सफ़र में अकेला ही था, क्योंकि वहाँ ट्रक बहुत ज़बरदस्त हैं और फुली ऑटोमेटिकली हैं कि ड्राइवर भी नाम का होता है इनमें। खैर, बैक टू द टॉपिक। मैं सफ़र पर रवां-दवां था। मुझे वो पूरा दिन, पूरी रात सफ़र करना था। अच्छा, होता ऐसा था कि रास्ते में मोटल्स पड़ते थे। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में जो रास्ते में ढाबे बने होते हैं वो वहाँ पर मोटल्स कहलाते हैं। अमूमन इन मोटल्स पर स्टॉप ले लिया करते थे ताकि फ़्रेश हो सकें और कुछ खाना पीना कर सकें और फिर आगे निकलें। मेरी आदत थी कि मैं इन मोटल्स पर कम ही रुकता था, क्योंकि हम इंडियंस चटपटे खानों के शौकीन होते हैं और वहाँ के खाने मेरी समझ में नहीं आते थे। तो मैंने अपने पास ही कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। मुझे पसंद था कि मैं खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर बहुत प्यारी सीनरी हो, मैं वहाँ गाड़ी रोककर अपने ट्रक में ही फूड मेकिंग किया करता था। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर आगे का सफ़र किया करता था। ऐसे मेरा पैशन भी पूरा होता था घूमने फिरने का और मेरा प्रोफेशन भी। अब मुझे सफ़र करते हुए पूरा दिन हो चुका था। मैं अब जिस एरिया में इंटर हुआ था, यहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही थी। ट्रक की स्पीड काफ़ी स्लो होने की वजह से सफ़र काफ़ी स्लो हो रहा था। बहरहाल, कंपनी वालों ने गाड़ी में ट्रैक लगा रखे थे। वो ट्रक को फॉलो कर रहे होते थे और उन्हें रास्तों में पड़ते हुए मौसम का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होता था। तो कोई पूछ-गूछ नहीं थी। हम थे तो ड्राइवर, मगर ट्रक ऐसे ड्राइव करते थे जैसे उसके मालिक हों। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी। अब स्नोफॉल होने लगी थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। स्नोफॉल की वजह से हेडलाइट्स की भी इतनी रेंज नहीं थी। मैं अब वैसे भी थक चुका था। मैंने एक जगह देखी, मैंने ट्रक वहाँ पर पार्क कर लिया और कुछ खाने का सोचा और ये भी सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँगा। अब मैंने अपने ट्रक की विंड पर और साइड वाले शीशों पर लाइक कर्टन्स टाइप की, आप इन्हें कर्टन्स कह सकते हैं, इन शीट्स से मैंने बंद कर दिया और अब ये केबिन बिल्कुल पैक हो गया था और अंदर से और बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पानी गर्म किया। ज़्यादा थकावट के बाइस मैंने मैगी खाने का इरादा कर लिया। मैंने ट्रक बंद कर दिया था और मैगी बनाकर खाने लगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताता चलूँ, जिस जगह मैं मौजूद था यहाँ बहुत घना जंगल था, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से सब ढका हुआ था कि आम इंसान यहाँ रात की पुरसरारियत से ही डर जाए। मगर हम इस चीज़ के आदी थे। यहाँ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि ये सच में है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में 48 घंटे एक जंगल में अकेले काटे हैं। तब मेरा ट्रक ख़राब हो गया था और 48 घंटे के बाद मुझे रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक जगह थी, मगर मैंने वो टाइम वहाँ अकेले काटा था। खैर, वो भी एक अलग किस्सा है।
کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ نہ صرف ہم میلز ٹرک چلایا کرتے تھے بلکہ لڑکیاں بھی ان ٹرکس کو ان راستوں پر اکیلے ڈرائیو کیا کرتی تھیں۔ خیر جی، میں میگی کھا کے اپنے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کے بیک سائڈ پر جا کر لیٹ جاتا ہوں اور اپنا موبائل یوز کرنے رکھتا ہوں کہ تھوڑا بھی آرام بھی کر لوں گا۔ خیر اب باہر کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی ہلکی سی بھی چوں کی آواز بھی نکلے تو بھی سنائی دے۔ باہر بہت خاموشی تھی، میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ سنو فال کے باعث ٹرک پھنسنے کا خطرہ تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا آرام کرنے کے لیے۔ 1 گھنٹے بعد مجھے اس ٹرک کو وہاں سے موو کرنا تھا۔ خیر میں بھی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کیبن کی لائٹس آف کر دی تھی۔ مجھے ایسا لگا باہر سے کوئی دور سے برف پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے تو میرے دماغ نے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی، پھر میں نے ذرا غور کیا تو ہاں، باہر واقعی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی برف پر چلتا ہوا آ رہا ہو۔ مگر اس میں ٹینشن والی بات یہ تھی کہ جنگل میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ قدم چلتے ہوئے میرے کیبن کے پاس آ رہے تھے۔ میں یہ بالکل فیل نہیں کروانا چاہتا تھا کہ جو بھی باہر ہے اسے یہ پتہ چلے کہ اندر کیبن میں کوئی ہے۔ میں نے بس ایسے جیسے میں نے سانس روک لی ہو، میں اندر بے جان پڑا رہا۔ وہ قدم میرے کیبن کے بہت قریب آ چکے تھے اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری جیسے روح نکل جائے گی، کیونکہ میرا پورا دھیان ان قدموں کی آواز پر تھا۔ تو میں نے سنا کہ وہ قدم میرے کیبن کے بالکل پاس آ کر رک گئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے اندر کرٹن کیے ہوئے تھے کہ باہر کا کچھ اندر نہیں اور اندر کا کچھ باہر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بس چپ چاپ دم سادے سانس کھینچے آواز پر کنسنٹریٹ کر رہا تھا کہ باہر جو بھی تھا نہ جانے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، جسے سکون سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کوئی موومنٹ نہ ہونا بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں بس اس کا اگلا ایکشن جاننا چاہتا تھا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، میں نے اندر سے کیبن کے دونوں ڈور لاک کیے ہوئے تھے۔ اب آپ یقین کریں کہ کوئی باہر ہے اور وہ کوئی موومنٹ بھی نہیں کر رہا اور ٹائم بھی گزر جا رہا ہو۔ اب ایسا بھی لگ رہا تھا کہ شاید جو تھا وہ چلا گیا ٹرک کی لائٹس آف دیکھ کر، کہ شاید اس ٹرک میں جو بھی تھا وہ نہیں ہے۔ مگر ایسا تھا تو اس کے جاتے ہوئے اس کے پاؤں کی آواز مجھے آنی چاہیے تھی، مگر وہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ دماغ بہت طرح کی چیزیں سوچ رہا تھا۔ اب تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈرائیونگ والے ڈور کا جو لاک ہے، جیسے اسے کوئی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے پکڑ کر گھما رہا ہے۔ وہ ڈور تو لاک تھا۔ میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی کہ میں بہت بری طرح ڈر جاتا ہوں۔ باہر اتنی ٹھنڈ میں اتنی دیر کوئی انسان اتنا پرسکون نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ مسلسل میرے ڈور کے لاک کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میں سوائے بے بسی کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا میں اتنا ڈر گیا تھا۔ خیر کچھ دیر زور آزمائی کے بعد وہ لاک کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب پھر وہی خوفناک خاموشی، اور پھر اس کے بعد مجھے وہی برف میں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب کوئی ڈرائیونگ سائیڈ کی سائیڈ سے ہٹ کر دوسری سائیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بس قدموں کی آواز سے ہی اندازہ لگایا تھا۔ خیر وہ اب اس طرف آتا ہے اور اس طرف کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں ویسے ہی ڈرے سہمے بیٹھا ہوا تھا اور یہ دیکھ رہا ہوں اندر کی سائیڈ مجھے باقاعدہ لاک میں حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کبھی بھی یہ لاک کو توڑ دے گا اور اندر آ جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑی زور آزمائی کے بعد لاک کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہی گہری خاموشی۔ میرے کان باہر کی آواز کو محسوس کر رہے تھے۔ باہر اب پھر سے مکمل خاموشی تھی۔ اب وہی خاموشی کافی دیر جاری رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہے یا جو بھی ہے وہ خاموش میرے کیبن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پہلے اس نے میرے کیبن کے ساتھ زور آزمائی کی، اس کے بعد وہ وہیں کھڑا تھا جو وہاں سے گیا نہیں تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب کچھ اور ہونا باقی تھا۔ مجھے 2 لوگوں کی دور سے برف پر چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یاد رہے میں باہر دیکھ نہیں سکتا تھا، میں بس آواز سے ہی اندازہ لگا رہا تھا۔ اب جب ان 2 اور لوگوں کی آواز آتی ہے
تو میں اور زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ ایک بلا ابھی ٹلی نہیں تھی اور یہ 2 اور آ رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے میرے کیبن کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے والا شخص کھڑا تھا۔ اب وہ تینوں آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ باتیں بھی وسپرنگ کی طرح کر رہے تھے، اور جس لینگویج میں بات کر رہے تھے وہ لینگویج میری سمجھ سے باہر تھی۔ لیکن ان سب میں یہ چیز نوٹ کی تھی کہ ایک آدمی تھا اور ایک لیڈی تھی اور ایک 12-13 سال کا بچہ تھا۔ پھر کبھی دل میں آیا کہ ڈور اوپن کر کے ان کو دیکھتا ہوں، شاید انسان ہے، مگر باہر ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ میں یہ لوگ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور کرٹن سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں کون ہے، اور میں نے اس سٹائل سے باہر جھانکا کہ اگر کوئی باہر کھڑا بھی ہو تو مجھے اندر سے نہ دیکھ پائے۔ لیکن میرے دیکھنے پر باہر کوئی نہیں تھا، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میں اپنے طرف سے بہت چھپ کر دیکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں باہر کی طرف دیکھتا ہوں تو آوازیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور باہر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میرے ڈر کی کیفیت کیا تھی، مگر بس یہ بتا سکتا ہوں کہ میں مرنے کے بہت قریب تھا۔ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آوازیں کیسی تھیں؟ اب میں بالکل خاموش ہو کر باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ آوازیں کیسی تھیں؟ اب میں واپس بالکل خاموش ہو کر پیچھے لیٹا رہتا ہوں، اور اس کے بعد میں اب ان کی نیکسٹ ایکشن کا ویٹ کرتا ہوں۔ مجھے یہاں رکے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ آرام تو مجھے کیا کرنا تھا، خوف نے مجھے ایک الگ ہی کرنٹ پیدا کر دیا تھا۔ مجھے اب محسوس ہوا کہ وہ ٹرک کے سامنے ہی چلتے ہوئے میرے ٹرک سے کچھ دور جا رہے ہیں۔ میں اپنے دماغ میں پلان بناتا ہوں کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوں اور ٹرک سٹارٹ کر کے ایک دم سے وہاں سے نکلتا ہوں، کیونکہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے ٹرک کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے بہت جلدی کرنا تھا، اور یہ سب مجھے بہت جلدی کرنا تھا۔ وہ کرٹن سامنے سے ہٹانا ہے، ایک دم سے ٹرک سٹارٹ کرنا ہے اور ایک دم سے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا تھا، ورنہ میرا ٹرک یہاں برف میں دھنس جائے گا، اور ایسی جگہ پر بالکل رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اور ایسی جگہ پر بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا رکنے کا۔ اور اب مجھے چانس بھی ملا ہے، وہ بھی ٹرک سے دور ہو چکے تھے۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں، ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھتا ہوں اور بنا کھٹ پٹ کیے اور بنا ادھر ادھر دیکھے کرٹن ہٹاتا ہوں اور ٹرک سٹارٹ کرتا ہوں، اور میں وہاں سے نکلنے کی کرتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی ٹرک سٹارٹ کیا، ہیڈ لائٹس آن کی، میں نے دور لائٹ کی روشنی میں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ میں نے دور لائٹ کی روشنی میں کچھ لوگ دیکھے، مگر میرا دھیان ٹوٹلی یہاں سے نکلنے کا تھا، لیکن میں بس ادھر دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں ٹرک سٹارٹ ہوتے ہی میں نے ٹرک کو گیئر میں ڈالا، اور جیسے ہی گاڑی چلانے لگا تو بدقسمتی سے ٹرک زور لینے لگا، مطلب اب چل نہیں رہا تھا۔ شاید میرا ٹرک پھنس چکا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میری طرف پلٹے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے ٹرک کی اور بڑھ رہے ہیں۔ میں مسلسل ایکسیلیٹر دے رہا ہوں کہ کسی بھی طرح ٹرک یہاں سے نکل جائے، مگر ٹرک بہت زور لے رہا تھا۔ وہ لوگ میری طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہ لوگ میری ہیڈ لائٹس کی رینج میں آ چکے تھے۔ میں نے غور کیا تو واقعی وہ ایک بچہ تھا اور ایک لیڈی تھی اور ایک بندہ تھا۔ ان کے حلیے ایسے تھے جیسے وہ لاش ہوں، جیسے برف میں پڑی ہوئی لاشیں گل سڑ جاتی ہیں۔ وہ گلی سڑی لاشیں، ناک منہ چہرے پر خون ہی خون جمع ہوا تھا۔ بس وہ بہت قریب آ چکے تھے
کہ اچانک میرا ٹرک بھی پھنسا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے نکل جاتا ہے، کہ اچانک میرا ٹرک جہاں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکل جاتا ہے اور میں ان کے سامنے سے ٹرک نکال کر چلنے لگتا ہوں اور میرا ان سے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ بڑی معصومیت سے مجھے بائے بائے کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس جگہ سے نکل جاتا ہوں اور وہ مجھے بس جاتا دیکھ رہے تھے، ان کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ کافی آگے بڑھ جاتا ہوں اور سائیڈ میرر سے انہیں دیکھتا رہتا ہوں اور تینوں بچے سائیڈ میرر سے انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ تینوں پیچھے سے مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے اور میں وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ مگر اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی بلکہ اور بڑھ گئی تھی، چونکہ برف باری کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت کم تھی اور سامنے اتنا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اتنے میں آگے بلیک آئس کے باعث ٹرک اسکیڈ کر جاتا ہے اور روڈ سے تھوڑا نیچے سائڈ پر پھنس جاتا ہے۔ اب میں اسے بہت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹرک کے اندر ایک واکی ٹاکی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اپنی بیس پر کال کی اور میں نے بتایا کہ میرا ٹرک ایسے اسٹرک ہو گیا ہے اور میں یہاں پھنس گیا ہوں، تو میں وہاں کال کرتا ہوں۔ اب وہ جو بیس پر بیٹھے تھے ان کے سسٹم میں میری لوکیشن آ رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں میپ پر دیکھتے ہیں کہ کوئی میری لوکیشن کے قریب کوئی ورک شاپ ہے، تو وہ اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ جائیں، وہاں سے ایسٹ کی جانب 5 کلومیٹر پر ایک ورک شاپ ہے، اگر آپ وہاں جا کے ان سے ہیلپ لے لیں گے، کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ہم بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا اور ٹھنڈ ہڈیاں جما دینے والی ہے، آپ کیسے بھی کر کے ان سے رابطہ کریں۔ میں اسے پوری بات نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں بہت ہی ڈراؤنی حرکات ہو رہی ہیں۔ اب یہ بات ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے خود نہ کچھ کیا تو یہ جو سنو فال ہو رہی ہے کچھ گھنٹوں میں ہی میرا ٹرک اتنا دھس جائے گا کہ پھر شاید کوئی ہیلپ کرنے کے لیے بھی نہ آئے، تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ میں اپنے آپ کو پیک کرتا ہوں، جیکٹ پہنتا ہوں اور ایک ہیوی ڈیوٹی ٹارچ اور واکی ٹاکی لے کر نیچے اترتا ہوں کہ جا کے خود ڈھونڈتا ہوں وہ ورک شاپ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے واپس اسی راستے پر جانا تھا جس راستے سے میں آیا تھا، اور میں نے وہاں وہ فیملی دیکھی تھی، میاں بیوی اور ان کا بیٹا۔ خیر میں اب چلتا رہتا ہوں اور میں اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہوں تو میں وہی پاؤں کے نشان ان تینوں کے جو اس راستے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ میرے لیے اور ڈرا دینے والی بات تھی، پھر کہیں نہ کہیں تجسس بھی تھا کہ وہ کون تھے۔ اب جہاں مجھے جانا تھا وہیں وہ پیروں کے نشان جا رہے تھے اس ٹارچ کی لائٹ میں۔ میں ان پیروں کے نشان کو فالو کرتا رہتا ہوں اور برف پہ چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا چلتے چلتے، اور اسی دوران واکی ٹاکی پر اپنے ویس سے بھی کوارڈینیشن میں تھا کہ کیا میں صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہوں۔ وہ بھی مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ بالکل آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر ہے اور وہ پیروں کے نشان بھی اسی گھر کے اندر جا رہے تھے۔ میں پہلے تو اوپنلی ان پیروں کے نشان کو فالو کر رہا تھا، مگر میں نے یہ بہت وینٹیج گھر دیکھا تھا اور چھپ چھپ کے میں نے اس گھر کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا، اور وہ گھر بہت پرانا تھا، بہت ہی ڈراؤنا گھر تھا، اور چھپ چھپ کر میں نے کوشش یہ کی کہ اس گھر کی وینڈ سے اندر جھانک کر دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں رہتے ہیں۔ خیر میں ونڈو کی جانب بڑھتا ہوں، مجھے اندر کی جانب کوئی نظر نہیں آتا۔ اب بات یہ تھی کہ روم میں انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی جیسے ابھی کوئی اس روم میں تھا، مگر میں دوسرے روم کی ونڈو سے بھی جھانکتا ہوں، مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ میں چپ چاپ اس گھر کے مین ڈور پر آتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ ڈور اوپن کرتا ہوں۔ وہ ڈور اوپن ہو جاتا ہے، میں ویسے ہی اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اندر انٹر ہوتا ہوں اور آہستہ آہستہ ہر روم کو ایکسپلور کرتا ہوں، مگر پورے روم میں کوئی نہیں ہوتا۔ اتنے میں نے یہاں ایک غلطی کر دی تھی۔ ویسے تو میں اپنی طرف سے جیمز بانڈ کی طرح چپ چاپ چل رہا تھا، مگر میرے پاس لگی واکی ٹاکی کا والیوم فل تھا اور پھر اس پر ایک کال آتی ہے، کالنگ سندیپ، سندیپ کالنگ سندیپ، آپ یہ ایک لوکیشن پر کیوں رک گئے ہیں؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ ہونے کی دیر تھی کہ باہر ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس گھر کی طرف آ رہا ہے،
میں نے فوراً اپنے آپ کو اس روم کے اندر بنے ایک سٹور کے اندر چھپا لیا اور سانس کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سٹور سے ایک باریک جگہ تلاش کر لی جہاں سے میں روم کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی فیملی اس روم میں داخل ہوئی ہے اور وہ لوگ عجیب طرح سے اسمیل لے رہے ہیں اور عجیب سی ویسی لینگویج میں وسپرنگ کر رہے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ نہ وہ پلکیں جھپکا رہے تھے، ایک عجیب پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر بس سونگ رہے تھے، جیسے کمرے میں انہیں میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ ان میں سے جو بچہ تھا وہ آہستہ آہستہ میرے سٹور روم کے پاس آتا ہے اور اب وہ لوگ بھی اسمیل لیتے لیتے سٹور کے پاس آ گئے۔ میرا دل بند ہو گیا یہ منظر دیکھ کر کہ شاید اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی انسان ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ میں نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا، مجھے سٹور میں بھی ایک روشن دان نظر آیا اور اس میں دقت یہ تھی کہ وہاں ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک بھاری سی چیز اندھیرے میں اٹھائی، بس یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں، اور روشن دان پر دے مارا اور جلدی سے وہاں سے باہر کی جانب کود گیا اور باہر پڑی برف پر جا گرا۔ اب مجھے اتنے میں ایسا محسوس ہوا کہ کتا جو شاید اب گھر کے مین ڈور سے میری جانب آ رہا تھا وہ بہت ایگریسو تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز مجھے آ رہی تھی اور وہ مجھے پیچھے آتا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور وہاں سے اوپر پہاڑ کی جانب چلنا شروع کیا۔ ہائٹ تھی مگر میری جان پر بنی ہوئی تھی، میں کیسے بھی بچ نکلا تھا۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ اور چلنے کے بعد مجھے ایک ڈور نظر آیا جسے وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے یوز کے لیے ایک چھوٹا سا ڈور بنایا ہوا تھا۔ اب میں نے اپنے کنٹرول روم سے پوچھا کہ انہوں نے کہا یہاں قریب ہی کچھ گھر اور ورک شاپ اور ٹائی شاپ ہیں، موٹلز ہیں، وہاں جانا ہے۔ اور اب میں وہاں پہنچا اور انہیں اپنے ٹرک کے بارے میں بتایا۔ اب میں بیسیکلی ایک ایسی جگہ تھا جہاں اگر میں اپنے ٹرک سے آگے جاتا تو مجھے اسی جگہ سے ہو کے جانا پڑتا، لیکن میں جو اندر والے راستے سے آیا تھا وہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، ورنہ جب میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں گیا تو مجھے اپنے ٹرک تک پہنچنے میں تقریباً 30 سے 35 منٹ لگ گئے۔ خیر انہوں نے میری حالت دیکھی، پہلے تو مجھے کافی آفر کی، اب سردی کے باعث ناک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو۔ وہ بیسیکلی ایک فیملی تھی جو کہ باپ، بیٹا اور ان کی بیٹیاں سب ورک شاپ کا کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی اور انہوں نے بتایا کہ آپ جس جگہ گئے تھے وہ ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، ایون ہم بھی نہیں، وہ ایک فیملی کا گھر ہے۔ ان کے ساتھ 1915 میں ایک حادثہ پیش آیا تھا، جنگل کے ڈاکو ڈکیتی کی گھر سے اور ان کے گھر میں گھسے اور پھر اس فیملی کا مرڈر کر دیا۔ وہ فیملی آج بھی ہائی وے پہ لوگوں کو نظر آتی ہے اور ان میں سے ایک بچہ ہے اور میاں بیوی، لیکن وہ کسی کو کہتے کچھ نہیں، لیکن لوگ ان سے ہیلپ مانگتے ہیں۔ خیر وہ قصہ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ اب میں ان کے ساتھ اپنے ٹرک پر پہنچا اور وہاں انہوں نے کیسے بھی کر کے میرے ٹرک کو سیدھا کر کے مجھے دے دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں نے اس فیملی کی پکچر لی۔ اس ٹائم میرے پاس ایک کیمرہ ہوا کرتا تھا جس میں پکچر کلک کرتے تھے، کارڈ میں پکچر باہر آ جاتی تھی۔ میں نے جب وہ پکچر لی تو اسے دیکھنے کے بعد میری حیرانگی کی حد نہیں تھی۔ جب میں بائی کر رہا تھا ٹرک میں بیٹھے، میں نے ان کی یہ پکچر لی تھی اور چلتے چلتے میں نے وہ پکچر دیکھی۔ اس فیملی کے پیچھے وہی تینوں تھے، وہی پرسرار فیملی جو مجھے اس ہائی وے پر نظر آئی تھی۔ بہرحال یہ تھی میری سٹوری، اور اگر اس سٹوری پر آپ کی آڈینس نے اچھا رسپانس دیا تو میں آپ سے وہ سٹوری بھی شیئر کروں گا جو میں 48 گھنٹے کے لیے ایک جنگل میں پھنس گیا تھا اور پھر مجھے 48 گھنٹے کے بعد اس جنگل سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ وہ بھی بہت خوفناک سٹوری